अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो बड़ी हद तक अवाम और ख़ुद पाकिस्तान की हुकूमत पुरुमीद है। बहुत से सहाफ़ी हज़रात जो कि इस्लामाबाद में सिर्फ इसलिए क़याम पज़ीर हैं कि मुज़ाकरात का मुमकिन दौर आने वाले चंद घंटों में डिसाइड हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें कुछ भी कहना बड़ा क़ब्ल वक्त होगा। और इसकी शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के तमाम तर एफ़र्ट्स के बावजूद भी जो दोनों पार्टीज़ थी, ईरान और अमेरिका, उस हवाले से कुछ ऐसे इक़दाम उठाए गए जिससे इन मुज़ाकरात के मुमकिन दौर से पहले ही सूरत हाल में खिंचाव पैदा हो गया। और इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की तरफ से इक़दाम का भी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और चंद घंटों में खुशखबरी मिलेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के मुआहदे के बहुत करीब पहुँच गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द के एरिया की नाकाबंदी करना ये बात ज़ाहिर करता है कि वो एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ कश्तियों में सवार हैं। लेकिन वजह क्या है कि ऐसे माहौल में वो मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करना चाहते हैं, जबकि ईरान ने बहुत दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो बातचीत के बाद अब मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुज़ाकरात की सिचुएशन को, सूरत हाल को मज़ीद वर्स किया जाना समझ से बालातर है। खैर, पाकिस्तान अपने तौर पर भरपूर एफ़र्ट्स कर रहा है और इसमें सबसे सर फहरिस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना इंतहाई क़ब्ल वक्त हो सकता है, क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ईरान से भी कोई हौसला अफजा ख़बर नहीं आई है और अमरीकी नायब सदर का दौरा भी फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त डिले का शिकार है। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और आखिर असल वजह क्या है रुकावट होने की, इसके ऊपर ज़रा हम बात करना चाहेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। इस पर बाद मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा चिश्ती साहब कि सर अभी ये खबरें आ रही हैं कि अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में ये जो सुरंगें बिछाने का एक अमल है उसमें कहा गया है कि हर कश्ती को तबाह कर दें। इससे पहले जहाज़ पकड़े गए, फिर ईरान ने जहाज़ पकड़े। सर, ये सूरत हाल मुज़ाकरात के बजाय आपको कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है? ये तो माहौल अच्छा होने के बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो रहा है। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, आपने इनवाइट किया। सही कह रही हैं आप। जो परफॉर्मेंस अमेरिका की जंग के दौरान होनी चाहिए थी वो मुझे जंग के बाद नज़र आ रही है, सीज फायर के बाद नज़र आ रही है। इतनी बड़ी नेवी है जिसके पास तकरीबन आपने डिस्ट्रॉयर 90 के करीब हैं, जब सबमरीन 70 हैं, उनके पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सॉरी 11। तो ये इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, 2,70,000 के करीब उनके लोग हैं। इतना माइट जो है वो जंग में इस्तेमाल होता नजर आना चाहिए था। वहां मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हो सके। जब नहीं हो सके तो आपने देखा उन्होंने अपने जनरल्स को फायर करना शुरू कर दिया। जनरल्स को फायर पहली दफा नहीं किया गया। मैं आपको छोटी सी एक हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहूंगा और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा 2002 में मैं नेशनल डिफेंस में वॉर कोर्स कर रहा था। हम अपनी वॉर गेमिंग कर रहे थे। अमेरिका में एक और वॉर गेमिंग हो रही थी और उसका नाम था मिलेनियम चैलेंज 2002। 24 साल पहले आज से जी। अमेरिका में जो एक्सरसाइज हुई उसमें ब्लू फोर्स अमेरिका था और जो रेड फोर्स था उस वक्त ईरान से मिलेट किया गया था। पहले दिन एक जनरल पॉल रिपर जो थे वो थे रेड फोर्स के कमांडर, यानी वो ईरान के कमांडर सिमुलेट कर रहे थे। आप विजुलाइज करें कि आज से 24 साल पहले उन्होंने यही कश्तियां, यही माइंस बिछा के, यही स्वाम अटैक करके अमरीकी बहरिया को इतना नुकसान पहुंचाया कि पहले दिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिमुलेटेड डुबोया और 16 उनके बहरी जहाज डुबो दिए। तो वॉर गेम को रोकना पड़ा अमेरिका की नेवी को बीफ अप करने के लिए और ईरानियन नेवी को डाउन प्ले करने के लिए। और जनरल पॉल रिपर ने प्रोटेस्ट किया था कि मेरी नेवी जीत रही थी। अब जरा मैं सिर्फ 24 साल पुरानी बातें आपसे कर रहा हूं और अमेरिकन का आपस में वॉर गेमिंग पर रहा। और ये कोई सीक्रेट नहीं मैंने निकाल के लाया, ये उस वक्त का डाटा मौजूद है। नंबर 1, इनको सुन लेना चाहिए था कि जो रियलिटी है, एक परसेवरेंस एक और चीज होती है जो इन्होंने दिखाई है ईरानियों ने, कोई शक नहीं है। लेकिन जो एडवांटेजेस इनको अमेरिका के खिलाफ मौजूद थे, ज्योग्राफिक एडवांटेज था, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज था, टेरेन का बहुत बड़ा एडवांटेज था, इनको अंडर एस्टिमेट किया गया। इसीलिए वो रिजल्ट नहीं आए। जब वो रिजल्ट नहीं आए तो फिर एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आपको पॉपुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती लगती है, फिर आपको लगता है एस्केलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आई थिंक पोस्चरिंग की तरफ ज्यादातर बात जा रही है। मैं कल भी कुछ प्रोग्राम में कहा कि एयरक्राफ्ट को, शिप को पकड़ के आपने इंजन डैमेज किया फायर करके और उसकी वीडियो रिलीज कर दी। दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। ये आप इस तरह तो ह्यूतीज भी कर सकते हैं, कोई भी छोटे से छोटा दहशतगर्द ग्रुप है जो इतने फिर रहे समुद्रों में, वो कर सकता है। लेकिन अमेरिका को इस सिंबॉलिक से, ऑप्टिक से, डिल्यूजन से और एक परसेप्शन की जंग से बाहर निकलना पड़ेगा। मीनिंगफुल आई थिंक डायलॉग करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पोस्टरिंग से आपको बार्गेनिंग चिप थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म में कोई कंट्रीब्यूट कर पा रही है। ये जो एक्शन आप कह रहे हैं, माइंस के लिए आपको पीस चाहिए होता है, बाय द माइंड स्वीपिंग के लिए
آپ وار کے دوران مائنڈ سویپنگ نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ صرف انہوں نے سمبولک میسج دیا. جب تک آپ امن نہ ہو آپ بورڈز لے جائیں گے کیسے؟ یہ اٹ سیلف ایک وار فائٹنگ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اگر جنگ لڑتے ہوئے مائنڈ سویپنگ کریں گے. تو آئی تھنک کانٹراڈکٹری ہے سارا مشن یہ ان کا. اچھا سر، ابھی اگر میں پاکستان کی صورتحال پہ بات کروں تو ہم تو ابھی بھی بھرپور ایفرٹس کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کے نام پر، پرائم منسٹر صاحب کے نام پر. آج بھی چین کے سفیر سے غالباً ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی بھی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اب 2-3 دن کا ڈیلے تو آیا ہے فائر بندی میں، لیکن اب ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ 3 یا 5 دن سے زیادہ نہیں رہے گا. تو آپ کے خیال میں کتنا آپ کو اپنا انالیسز آپ کا کہتا ہے کہ کوئی امید بندی ہے کہ اس وقت بھی ہم اگلے 2-3 دن میں ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مذاکرات؟ اب میں تو ابھی بھی پازیٹیو اور ہوپ فل ہوں، کیونکہ دیکھیے اب جنگ ختم ہو، پاز آئی ہوئی ہے، کولنگ پیریڈ ایکسپائر ہو چکا ہے. دیٹ مینس کولنگ پیریڈ وہ ہوتا ہے جب کانفلکٹ کے فوراً بعد آپ ریلائز کرتے ہیں، ویژوائزیشن کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں اپنا دشمن کا نقصان، اپنی اسٹرینتھ جو رہ گئی ہوتی ہے اس سے کم میچ کرتے ہیں. یہ سارا ہو چکا ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ جو امریکہ کی جس کو میں نے کہا ڈیلوژن کی وجہ سے، کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور ابھی بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں وہ ہیں، لیکن جب میز پر آنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے ایسے میئرز کانفیڈنس بلڈنگ کرنے ہوتے ہیں. پہلے دن جب انہوں نے ایران نے اپنی اسٹیٹ آف ہارموز کو کھول دیا تھا گڈ ول جیسچر کے طور پر، ایران کے مقابلے میں امریکہ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھی بلاکیڈ ہٹا رہے ہیں. ہٹانے کا مطلب کوئی گیٹ کھولنا نہیں تھا، انہوں نے صرف چیکنگ اینڈ بیلنسنگ اینڈ اسکروٹنی بند کر دینی تھی جس طرح وہ کر رہے ہیں. تو ایک جیسچر چلا جاتا. پہلا ایکٹ وہ خلاف ہوا جنگ کے یا سیز فائر کے خلاف. دوسرا انہوں نے جو بحری جہاز پکڑا، obviously جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری ہے. اگر آپ کسی کو بحری جہاز کو انٹرسپٹ کریں، اس کو گن چلائیں، اس پہ فائرنگ کریں، اس کا انجن ڈیمیج کریں اور قبضہ کر لیں، تو یہ بھی نیگیٹو جاتا ہے. تو آئی تھنک کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف تبھی جایا جا سکتا ہے کہ آپ وار پرفارمنس کو کمپنسیٹ نہ کریں. وار پرفارمنس اگر امریکہ کی ان کے شایان شان نہیں رہی اس نیوی کی، میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں ان کی نیوی بہت ڈیلیوٹیڈ ہے. ٹاسک زیادہ دیے گئے، ٹروپ ورسز ٹاسک ریشو نہیں تھی ان کی میچنگ. ان کو ٹاسک بہت زیادہ دے دیے گئے، ٹروپس کم تھے. ٹروپس کا مطلب مین فورس کی بات نہیں، فزیکلی کر رہا، شپس، ڈسٹرائرز، اپریٹس، ویپنز، سب کچھ بات کر رہا ہوں. تو ٹروپ ورسز ٹاسک کی جب ریشو کم ہوتی ہے تو ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے نیوی، ایئر فورس، آرمی، سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جب نہیں ہو سکا تو آپ جنگ کے دوران اگر آپ کی پرفارمنس کہیں کمپرومائز ہوئی ہے تو آپ سیز فائر کے دوران اس کو کمپنسیٹ یا اپ گریڈ نہیں کر سکتے. اصل تو کاؤنٹ وہی ہوگا جو آپ نے جنگ کے دوران کیا ہے. اگر آپ نے پیس کی طرف آنا ہے تو ہول ہارٹڈ آنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں پیس کے اندر مائلیج گین کر لوں. یہ انفارچونیٹلی پیس کے تھرو مائلیج گین کی جا رہی ہے جو بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن میں ابھی بھی پازیٹیو ہوں کہ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. سیز فائر دوبارہ ایکسٹینڈ کرنے کو شاید مانا بھی نہ جائے اور شاید کہا بھی نہ جائے دونوں طرف سے. اچھا سر، ویسے جو بھی اس وقت صورتحال ہے آپ کے خیال میں اس میں انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا بات یہی کر رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی آؤٹ سٹینڈنگ رہا، اور امریکی انتظامیہ تو یہاں تک کہہ رہی ہے، مطلب بڑا سرپرائزنگلی وہاں پر کچھ تھنک ٹینکس وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر فیلڈ مارشل صاحب کی جو پوزیشن ہے یہ ٹرمپ صاحب کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے. اوبویسلی اس میں کچھ کرٹیسائزنگ فیکٹر ہیں، کسی کو بھی پاکستان کا جو ایک روشن چہرہ ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں ویسے پاکستان کو آگے کیسے چلنا چاہیے اگر ان کیس یہ صورتحال سیٹل ڈاؤن نہیں بھی ہوتی ہے تو پاکستان اپنی جو ایک نیا تعلق امریکہ سے بنا ہے اس کو بھی خراب نہیں کرنا چاہے گا؟ آپ کے خیال میں کیسے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پر جو انڈین لابی ہے وہ بھی بڑی پرو ایکٹیولی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ بہت بالکل آپ نے ٹھیک آبزرو کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت چیلنجنگ اور جس کو کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ہے. اور ہم نے بڑا زبردست بیلنس کیا ہے. ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے، سی ڈی ایف نے بہت بیلنس اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف ہم نے ایران کو فنڈ نہیں ہونے دیا، ایک طرف ہم نے مڈل ایسٹ کے ممالک جی سی سی کے اسپیشلی سعودی عرب ان کو انفورس کر لیا تھرو آئر انفلوئنس آن دیم کہ آپ ہٹ بیک نہ کریں ایران کو. ایک طرف امریکہ کو ہم نے کہا کہ 2 دفعہ کہا کہ سیز فائر کریں، دونوں دفعہ مان لی گئی. تو یہ آپ کی جو ایڈوانٹیجز ہوتی ہے، لیوریج ہوتا ہے، ڈپلومیٹک لیوریج کہہ لیں یا گڈ ول لیوریج کہہ لیں یا ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور کاؤنٹر بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر مودی کو اس وقت لگا ہے کہ انہوں نے سال میں 2 دفعہ بس مس کر دی اور غلط بس پہ بیٹھ گئے. ایک دفعہ مئی 2025 میں اور دوسری دفعہ 26 فروری کو اسی سال جب وہ تل ابیب پہنچ گئے اور جا کے تل ابیب کے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ کا جو پین ہے وہ ہمارا پین ہے. یہ بہت غلط انہوں نے کیا، اپنا انڈرمائن کیا اپنے 78 سال کی جو پی ایل او لبریشن فلسطین کاز کے خلاف تھے. تو ظاہر ہے ایک بہت زیادہ لابی، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ساری لابی خلاف ہے، لیکن بہت بڑا ایلیمنٹ انڈیا کا ہے وہاں پہ جو اینٹی پاکستان ایڈ کرتا ہے. اور اینٹی پاکستان وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کریڈٹ کس طرح پاکستان، ایک طرف شو سٹاپر اسرائیل ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا انڈیا ہے.
تو کنورجنس آف انٹرسٹ تو ہے کہ پاکستان کو کسی طرح یہ کریڈٹ نہ لینے دیا جائے. لیکن آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے ثنا صاحبہ کہ دیکھیے ہمیں جو پوزیشن آف ویلیو یا ہماری ورتھ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. ہم نے ایک انیبل کرنا تھا ایک پلیٹ فارم کو, اس کے اوپر کنورج ہوں گے تو اور زیادہ ویلیو ایڈ ہو جائے گی. لیکن ہماری جو گینڈ ویلیو ہے اس کو اب کوئی نہیں لے سکتا. ہم نے ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا, دنیا کے بریجز جو ٹریولری تھی ملکوں کے درمیان, اس کو برج کرنے کی کوشش کی ہے. کنورج کرنا ہی بہت بڑی بہادری ہے. ایگریمنٹ تو اگلی سٹیج ہے, لیکن ہم نے جو پوزیشن گین کر لی ہے, جو مائلیج لے لی ہے, ڈپلومیٹک پرو ایکٹیو کر کے اپنی جو پوزیشن اسٹرینتھن کی ہے, دنیا کے اندر ایک پیس لوننگ ملک اور ایک ریلیونس گین کی ہے, اس کو میرا خیال ہے خدا نہ خاصا مذاکرات فیل بھی ہوتے ہیں تو لیوریج کوئی نہیں لے سکتا. اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایسی قوم ہیں جو نہ صرف ریجنل سٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے بلکہ گلوبل سٹیبلٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے پریسائز انالیسس کے لیے. کموڈور ریٹائر خالد چشتی ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان میں ابھی بھی ہوپس بڑی ہائی ہیں کہ سچویشن کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہے, خاص طور پر کل کا جو دن ہے جمعے کے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ آیا دونوں پارٹیز کو کس طرح پاکستان بھی کچھ کنونس کرتا ہے. سفارتی محاذ کے اوپر ایک بڑا چیلنج تو ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بڑی حد تک کی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ اس حوالے سے صحافیوں سے بھی مزید انسائٹ جانیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دفاعی لحاظ سے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد جو اس کے ریپرکشنز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بڑی حد تک اس وقت کی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو دونوں جانب سے اگر اس آبنائے ہرمز کی بندش ہوتی ہے اور پھر وہاں پر جس طرح مختلف جہازوں کو روکا جا رہا ہے, ناکہ بندی کی گئی ہے, یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسٹریٹجیکلی جو بھی فیصلہ کیا ہے امریکہ نے اس کے اثرات تو دیر پا ہوں گے. لیکن جس ٹیمپریچر کو پچھلے کئی دنوں کی ایکسرسائز سے پاکستان نے کم کرنے کی کوشش کی تھی, وہ ٹیمپریچر کم ہونے کے بجائے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑھ رہا ہے. لیکن ہم اس سیگمنٹ میں ذرا تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد میں ابھی تک جو سچویشن ہے وہ بالکل مختلف نظر آتی ہے, کیونکہ ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد تیار ہے مذاکرات کو ہوسٹ کرنے کے حوالے سے, اور بہت سے جرنلسٹ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا پورا ریجن ہے وہاں پر ایک بڑا حصہ ابھی بھی بڑا پر امید ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بڑا پروڈکٹیو رول ادا کر سکتا ہے. اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. کٹ اٹ شارٹ میں بات کرنا چاہوں گی, دو سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں, اور خاص طور پر ایک جو شخصیت ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بڑی ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہے. اگر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس سچویشن میں کتنا تحمل کا مظاہرہ ایران کے معاملے میں مڈل ایسٹ کرنے جا رہا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وسیم عباسی صاحب, نہ صرف سینئر صحافی ہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں, عرب نیوز کے ساتھ بھی منسلک ہیں. انس ملک صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں, اس وقت ویسے تو فیلڈ میں ہے لیکن وہ بھی اس حوالے سے خاصی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت کی سچویشن میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی فیلڈ میں اس چیز کو فیل ضرور کریں گے کہ بڑی حد تک پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی بڑے ڈیسپریٹ ہیں. اچھا وسیم, آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. عرب نیوز اوبیسلی آپ ماضی میں بھی مڈل ایسٹرن اخبارات کے لیے کام کرتے رہے, لیکن اس وقت کی سچویشن میں ایک ہائپ بنی ہوئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پاکستان بلکہ اسلام آباد میرا خیال ہے اس کا سینٹر بن چکا ہے, اور آپ بھی بہت سے جرنلسٹوں سے مل رہے ہیں. کتنی ہوپس آئے ہیں؟ وہ ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ایک امریکن جرنلسٹ نے کہا کہ جی مجھے ٹرمپ صاحب ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں. وہ بالکل ہی ایک مطلب وہ ایسا ہو گیا کہ آلموسٹ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ہم نے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا. لیکن واقعی یہ سیریسنس ہے, پریپیئرڈ ہے جرنلسٹ کے نہیں کسی نہ کسی طور یہ مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں؟ بالکل. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل بھی بلکہ پرسوں ایک ہماری کولیگ ہیں وہ سعودی عرب سے آئی ہیں شاید, اس کے علاوہ پوری دنیا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے جا رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ ان کو امید ہے کیونکہ پاکستان کو امید ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ابھی بھی وہی کیفیت ہے, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. جو امریکن ایڈوانس پارٹی آئی تھی وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے, اور کوشیس آپٹیمزم یہ ورڈ ہے جو اسلام آباد کے سرکل میں گھوم رہا ہے کہ جی یہ ہم ابھی بھی پاکستان پر امید ہے. اور پاکستان بہت زیادہ ڈپلومیٹک اوفینسو پہ اس وقت بہت کوششیں ہو رہی ہیں ہائی لیول پہ کہ ایران کو انگیج کیا جائے اور باقی دوست ممالک اور پارٹنرز کو انگیج کر کے اس جنگ کی آگ کو بجھایا جا سکے. تو صحافیوں کو بھی یہ امید ہے, کیونکہ جب تک حکومت پر امید ہے صحافی بھی امید نہیں چھوڑیں گے, اور انٹرنیشنل جرنلسٹ کیا لوکل جرنلسٹ بھی اس حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ جب تک ریڈ زون کو بلاکیڈ ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ سیکورٹی ٹائٹ کی گئی ہے کہ جو مہمان آئیں گے ان کے لیے پاکستان میں ظاہر ہے ایک اچھا ماحول کیا جائے. تو اس وجہ سے امیدیں قائم ہیں. کیا نظر آ رہے ہیں؟ اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھوں, میں نس کی طرف جاؤں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس میں ایران کے لوگ کنونس, اصل رکاوٹ تو غالباً ایران کی طرف سے آ رہی ہے میرا خیال ہے. ابھی ایران کی طرف سے ظاہر ہے اس سے پہلے کیونکہ امریکی تو ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے, ان کو جب تک مثبت اشارے نہیں ملیں گے کہ ایران ایگری ہے وہ نہیں آئیں گے. لیکن ایران کی طرف سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور دونوں ممالک سے پاکستان نے رابطے کی ہائیسٹ لیول پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے اس کو بند ہی رکھا جائے.
تو آخر پرائم منسٹر کو تو سارا پتہ ہوتا ہے پاکستان میں سے 3 شخصیات ہیں جو بہت کوشش کر رہی ہیں ڈپلومیٹک لحاظ پہ. ایک ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں چیف اور فارن منسٹر ہیں, دوسرا محسن نقوی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور تیسرے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ تو کر ہی رہے. تو یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں, تو چانسز ابھی تک پاکستان کو پوری امید ہے کہ بالکل اگلے چند دنوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں کچھ بریک تھرو ہو جائے, لیکن پاکستان کو بریک تھرو کی امید ضرور ہے. اور دونوں سائڈوں سے مجھے بتایا گیا ہے سورسز سے کہ دونوں سائڈوں سے ہمیں مثبت امیدیں. اچھا, ویسے ہر گزرتے دن ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے. انس, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ خود بھی مطلب بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کور بھی کر رہے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ وسیم ویسے فیلڈ میں نہیں ہوتے, وہ بھی اکثر ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں بلا لیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں وہ زیادہ کوٹ کر رہے ہیں پاکستانی جرنلسٹوں کے مقابلے میں, اور پاکستانی جرنلسٹ بڑے کوشنری میجرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پریپریشن تو ہے, لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں ہوا ہے؟ آپ کو کیا وائبس مل رہی ہیں ویسے لوگوں سے بات کرنے کے بعد؟ بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں یہاں پر. پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں شاید وہ اتنا زیادہ آن ٹاپ آف دا اسٹوری نہیں ہیں, بیکاز اسلام آباد یا پاکستان ایز اے سسٹم بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نہ نظر آئیں کہ ہماری طرف سے کوئی کیلکولیٹڈ لیکس آ رہی ہیں. اسلام آباد کا یہ ماننا ہے کہ یہ کرکٹنگ یا فٹ بال ایونٹ نہیں ہے یا اسپورٹنگ ایونٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ رننگ کامنٹری چلتی رہے. یہ دونوں پارٹیز کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کا ہے کہ وہ کب, کہاں, کیسے اور کس فارمیٹ میں بات چیت کرنا چاہیں گے. تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کے جو سورسز ہیں امریکی سائڈ پہ اور ایرانی سائڈ پہ, وہاں سے زیادہ تر خبریں آ رہی ہیں, انڈرسٹینڈیبلی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب تک جتنا میں سمجھ پایا ہوں دونوں سائڈ سے بات کر کے, میرے خیال سے پروگریس ہے, لیکن پروگریس بہت سلو ہے. اور جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں وہ جب ایڈریسیبل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے دونوں سائڈ نے لچک دکھانی ہوگی. میں گزشتہ ہفتے انطالیہ میں موجود تھا, جہاں پہ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ 80% تک مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے تھے پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں. اگر 80% تک مسائل حل ہو چکے ہیں تو جو 20% ہے, آج 10-12 روز ہو چکے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا راؤنڈ آف ٹاکس جو ہوا تھا 11 اور 12 اپریل کو, آج 12واں روز ہو چکا ہے, اور اس کے باوجود بھی دوسرا راؤنڈ کنوین نہیں ہو سکا ہے. تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ 20% جو ایشوز ہیں وہ کور ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانین ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ اپنے گول پوسٹ شفٹ کر رہا ہے, وہ بالکل بظاہر صحیح نظر آتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری ایرانین سائڈ سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لیٹس سے 0.4A کے اوپر اگر ہم نے بریک کیا تھا 11-12 اپریل کو, تو ہم 0.4A سے ہی دوبارہ واپس شروع کرنا چاہیں گے. امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارموز کی نیول بلاکیٹ کر دی ہے. اب وہ اتوار کے روز ایک جہاز کو ہاسٹیج کیا, اس کے کرو کو یرغمال بنایا. تو یہ نئی چیزیں امریکہ لے کے آ رہے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھے تو ہم دوبارہ سے ایک نئی چیز سے جو ہے وہ مذاکرات شروع کریں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا انس, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. وسیم, 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ خود بھی ایک ہسٹری اس کی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی. اس مرتبہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ نے بڑی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا, اسپیشلی سعودی عرب نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی امریکہ کے اوپر کتنا پریشر ہوگا, کیونکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی چاہیں گے کہ آبنائے ہرمز کو فوری کھولا جائے, تو کیا اس پریشر کا کوئی رزلٹ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ مطلب کنونس کر سکتے ہیں امریکہ کو, سعودی عرب کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, UAE کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, وہ کنونس کیوں نہیں کر پا رہے امریکہ کو کہ آپ بھی کچھ سٹیپس جو ہیں, مطلب مذاکرات بنتے بنتے آپ نے ماحول خراب کر دیا؟ دیکھیں, ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب نے جس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ایکسٹراڈنری, ماضی میں نہیں ہوا کہ جتنی اگریشن اس کے خلاف ہوئی, جتنے اٹیکس ہوئے جو پاکستان نے کنڈم کیے, مگر اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں کیا گیا, جس سے ہی آج ہم امن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو جو امریکہ پہ پریشر ہے ایک لمٹ تک ہی ہر کسی کی ایک سے ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی فارن پالیسی پہ. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں کیا الفاظ ہوتے ہیں ٹرمپ صاحب کے, بہت ہی اچھے الفاظ ہوتے ہیں. تو پاکستان بھی تو کنوینس نہیں کر پا رہا نا مکمل طور پہ. تو اس لیے ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر ملک اپنی فارن پالیسی اپنے حساب سے ہی بناتا ہے, تھوڑی بہت آپ کا لیوریج ہوتا ہے دوسرے ملک پہ, تو اتنا ہی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہی وجہ ہوئی ہے شاید کہ سیز فائر ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ سیز فائر یونیلیٹرلی ایکسٹینڈ بھی ہوا ہے امریکہ کی طرف سے, لیکن وہ تو پاکستان کی انٹرفیرنس سے نہیں ہوا آپ کے خیال؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہی کوشش سے ہوا ہے, یہی پاکستان کی کوشش سے ہوا ہے, لیکن
امریکہ تو مانا ہے کسی حد تک, یہ بات بھی مان گئے, اس کے علاوہ یہ اس بات پہ بھی مانے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہاسٹیلٹیز کو دوبارہ سے ریزیوم نہیں کیا گیا, اور ابھی تک امریکہ کی طرف سے آنے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی ایڈوانس پارٹی بھی پاکستان بھیج دی تھی, اس کے آثار بھی سارے نظر آ رہے تھے. جے ڈی وینس بالکل تیار ہو چکے تھے, فوراً جو پریس تھا ان کو جس نے ان کے ساتھ ٹریول کرنا تھا ان کو بھی انٹیمیٹ کیا گیا تھا, تو وہ نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے بھی ایسی بات نہیں ہے, جتنی لچک دونوں ممالک پہ پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں, باقی ممالک بھی کوشش کریں, جتنا کسی کا اثر رسوخ ہوتا ہے اتنی کوشش تو ضرور کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں خلیجی ممالک تو براہ راست متاثر ہیں, ان کی اکانومی پہ, ان پہ ہر چیز پہ فرق پڑ رہا ہے. ایک کوئی کامنٹ آپ کے خیال میں, یہ خبر بھی آ رہی تھی, اس پہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی ایران فیصلہ کرے کہ ان کے ملک میں چلنی کس کی ہے. یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پاسداران انقلاب یا اس قسم کے جو دیگر وہاں سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاور شیئرنگ کے حوالے سے یا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی رفٹ آ رہا ہوگا واقعی؟ وہاں تو ایک بڑا ہیرارکی کا سسٹم ہے, ہر طرف سے کہا جاتا ہے, لیکن سسٹم ہر ملک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. پاکستان میں اپنا نظام ہے, باقی ممالک میں اپنا نظام ہے. وہاں پر یہ بالکل ہے, سب کو پتا ہے کہ ایران میں جو سپریم لیڈر ہوتے ہیں ان کی چلتی ہے, ان کی ایک الگ سے فوج ہے, ایک الگ سے ریگولر فوج ہے, اور ایک پاسداران انقلاب ہے, IRGC جس کو کہتے ہیں, اور ان کی ہمیشہ چلتی ہے. جب وہ آپ دیکھیں جس طرح انگلینڈ میں کوئین کا ایک آفس ہوتا ہے, اور جو پرائم منسٹر بھی بنتا ہے کوئین کے در پہ حاضری ضرور دیتا ہے, اسی طرح یہ جو سپریم لیڈر کا آفس ہے یہ مستقل آفس ہے. پرائم منسٹرز بدلتے رہتے ہیں, پریزیڈنٹس بدلتے رہتے ہیں, تو پاور کا جو سینٹر ہے, جو ارتکاز ہے وہاں پہ, وہ IRGC کے پاس ہے, یہ سپریم لیڈر کے آفس کے پاس ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو یہ جو دوسرے لیڈر ہیں وہاں پہ دو حلقے تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں, الیکشنز بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ریفارمسٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے ہوتے ہیں جو کنزرویٹیوز ہوتے ہیں. یہ ایران میں ہمیشہ سے پالیٹکس ہوتی ہے, تو یہ دو تقسیم تو وہاں پہ ہمیشہ سے ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے جس طرح کی میسیجنگ ہوئی ہے, راکچی صاحب کے جس طرح کے میسیجز آئے, جس طرح پریزیڈنٹ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں معذرت کی گئی تھی خلیجی ممالک سے, اس کے فوراً بعد شام کو دوبارہ دوسرا طرح کا بیان آیا تھا IRGC سے, تو تھوڑی سی انڈیکیشنز تو ہیں, مگر ظاہر ہے یہ ان کا ڈیسیژن ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح ایک یونیفائڈ قسم کا آنسر دیتے ہیں. اچھا انس, دو چیزیں آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک تو امریکہ میں اب جس طرح ایک خبر آئی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, اسپیشلی جس طرح امریکی سینیٹر ہیں چک شوبر, انہوں نے کہا کہ جی جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ان کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ اور کانگریس کے لوگ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جنگ تو ہماری نہیں ہے, مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. خود امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر بھی اٹ سیلف بڑا پریشر ہے. دفاعی بجٹ انہوں نے اپنا تاریخ کا سب سے بڑا کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جنگ میں فردر کودنا کس حد تک انڈرسٹینڈیبل ہوگا؟ مطلب ابھی بھی جو امریکہ سے سٹیٹمنٹس ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 دن کے بعد, وہ جو ایک ٹائم فریم انہوں نے رکھا ہے کہ 3 سے 5 دن جنگ بندی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, اس کے بعد کیا وہ پھر جنگ میں کود سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی مطلب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو امریکن جرنلسٹوں سے اگر آپ ان ٹچ ہوئے ہوں؟ دیکھیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ امریکہ بھی ایک آف ریمپ چاہتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چاہتے ہیں کہ ایک آف ریمپ ان کو ملے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ یا یونیلیٹرل طور کے اوپر اس چیز پر ایکسٹینشن کے لیے حامی بھری جو پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر آیا. پہلی بات. دوسری بات, میرے خیال سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کا ہے فار پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز ویل. نومبر آن کھڑا ہوا ہے, مڈ ٹرم الیکشنز آن کھڑے ہوئے ہیں, اپروول ریٹنگز ہیں نہیں ان کی پارٹی کی, ان کے ڈوو کی, جسے کہتے ہیں وینس اور ٹرمپ ڈوو جو ہے, ان کی اپروول ریٹنگ ہے نہیں. تو اور وہاں پر کاسٹ آف لیونگ جو ہے امریکہ میں, کاسٹ آف لیونگ, کاسٹ آف رائز آف انفلیشن, کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. تو میرے خیال سے یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں نا, ریالٹی چیک کے طور پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو. اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسری صورت میں ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 2.5 سے 3 لاکھ فوج ان کو اتارنی پڑے گی. اور 2.5 سے, اگر انہوں نے ایران کا ٹیک اوور کرنا ہے, 2.5 سے 3 لاکھ فوج کے لیے پھر آپ نے 3 لاکھ فوج کو مینٹین بھی کرنا ہے. اگر 1 لاکھ فوجی بھی آپ اتاریں گے تو ان کو مینٹین کرنا ہے. 7,000 کلومیٹر دور وہ واقع ہیں, 7 سمندر پار وہ واقع ہیں, تو ان کے لیے وہ ورچولی امپاسبل, پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اور میرے خیال سے ایک یہ لیسن افغانستان کی جنگ سے جو ہے تمام امریکی ایڈمنسٹریشن نے یہ سیکھا ہے. آخری بات یہ کہ جو 4 انڈیویجولس پاکستان میں انوالوڈ ہیں, اور 5ویں اس میں محسن نقوی صاحب بھی ہیں, جو ٹاپ کے 4 انڈیویجول اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل, آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک صاحب, اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق طاہر. یہ صرف ایک سائڈ سے بات نہیں کر رہے, یہ دونوں سائڈوں سے اس وقت بات کر رہے ہیں. گزشتہ رات, اور یہ رابطے ایسے نہیں ہیں کہ ایک بار کسی نے میسج کر دیا تو تھوڑی کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہے, کانسٹنٹ رابطے رکھے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی مڈ وے آ سکے, تاکہ یہ پورا کانفلکٹ جو 54 دن سے جاری ہے, 54واں روز ہے اس جنگ کو شروع ہوئے, اور میرے خیال سے 13واں دن ہے, 14واں دن ہے, 16واں دن ہے, 17واں دن ہے سیز فائر کو ان پلیس ہو کے.
54 दिन से जो माइंडलेस साइकिल एक जारी है उसको रोकना है, ताकि इवेंचुअली जो उसका इम्पैक्ट है वो इस्लामाबाद या पाकिस्तान के खत्ते के बियॉन्ड भी उसको फील करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट को एक कमेंट, वैसे टाइम ख़त्म हो चुका है वसीम, कि आपके ख्याल में वैसे कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब अभी तक टिल नाउ जब तक हम ये सेगमेंट कर रहे हैं एफर्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। आपकी अपनी सिक्स सेंस क्या कहती है कि क्या सिचुएशन बदल सकती है? क्योंकि जितनी ज़रूरत जंग बंदी की इस वक्त अमेरिका को है, प्रैक्टिकली ईरान को भी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी? और अगर ये चांस खो दिया तो चलिए पाकिस्तान तो कुछ कर लेगा या बाकी कंट्रीज़, लेकिन खुद कितना डेंजरस होगा रीजन के लिए ये सिचुएशन अगर बढ़ सकती है? बहुत ही डेंजरस है। मेरा ख्याल है कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये प्रोलॉन्ग हो। तो मेरी असेसमेंट ये है कि प्रीडोमिनेटली अमन की तरफ बात जाएगी। अगले थोड़ी देर हो सकती है, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। यानी कि आगे मेरा ख्याल है चंद दिनों की ये बात है कि जिसमें ये मामला सेटलमेंट की तरफ जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, दोनों तरफ से इसकी इंडिकेशंस आ रही हैं। हाँ, लेकिन वाइब्स हैं, लेकिन अभी तक वो एक जो एक तरीके से देखा जाए कि शुरुआत हमें अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी होप्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अब्बासी अरब न्यूज़ से हमारे साथ मौजूद थे और अनस मलिक हमारे साथ मौजूद थे, वो भी फील्ड में इस हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जर्नलिस्ट, बल्कि इस्लामाबाद की जो मेजॉरिटी है जर्नलिस्टों की, वो यही समझती है कि जो माहौल इस वक्त इस्लामाबाद का है उसमें कहीं भी इम्कान मुमकिन है कि अगले चंद घंटों में कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सके। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद इसी हवाले से कुछ इन डिटेल मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से सिफारती मैदान में अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि शायद पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान इस रस्साकशी को कम करने में कुछ किरदार अदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि जुमे तक इस चीज़ के हवाले से कुछ हतमी फैसला भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और बड़ी हद तक सिफारती लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने अब तक जो किरदार अदा किया है, यकीनन उन्हीं सिफारती पॉइंट्स के ऊपर या नुकात के ऊपर पाकिस्तान आगे भी चलेगा। इसी हवाले से कुछ एक्सपर्टीज़ हम लेने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में, उन तमाम शख्सियात से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि सिफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान का केस हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ती रही हैं। इस सेगमेंट में ही तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद साहब, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब भी रहे हैं और सफ़ीर भी रहे हैं जेनेवा और न्यूयॉर्क में, और इसके अलावा चीन और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के सदर तो वो रही ही है साबका। लेकिन इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए ख़ास तौर पर हम सरदार साहब से बात करना चाहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मसूद साहब, सर पहले तो फरमाइएगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जुमे तक के लिए इंतज़ार करना होगा। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि अभी तक मुज़ाकरात की राह में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है? मुज़ाकरात का अमल जारी है, यानी ये कि जो फरीक़ैन हैं वो एक दूसरे के सामने, या उनके मंदूबीन जो हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हुए, लेकिन पैगाम रसानी हो रही है और उनके जो भी तजावीज़ हैं या शराइत हैं या मुतालिबात हैं उनका तबादला हो रहा है। और पाकिस्तान जो है एक वसीले के तौर पर, कॉन्डुइट के तौर पर काम कर रहा है। तो मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए, मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय नहीं पैदा हुआ अभी तक, लेकिन और ये भी इत्तफ़ाक़ राय अभी तक जो है पैदा नहीं हुआ कि अगला दौर किस वक्त होगा। ये तो तय हो चुका है कि वो इस्लामाबाद में होगा, लेकिन कब होगा और उसका भी इन्हिसार जो है, जो खलीज फ़ारस में, आबना हरमूज़ में और खलीज ओमान में जो सूरत हाल है, यानी आबना हरमूज़ की नाकाबंदी और अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से जो सूरत हाल, नई सूरत हाल पैदा हुई है और वहाँ कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से कोई पहला कदम नहीं उठाया जा रहा दूसरे दौर के लिए। और फिर जो है ईरान की तरफ से मुसलसल मुतालिबा आ रहा है कि जब ये ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए तो तभी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकते हैं। तो हमें इसमें यानी मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए, ये अमल जारी है और बहुत ही हसास मुज़ाकरात हैं। और 47 साल के बाद पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू करवाई, बराह रास्त गुफ्तगू करवाई, और ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला था जो अबूर हुआ। अब जो अगले मरहले के लिए भी पाकिस्तान मुसलसल मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत जो है पाकिस्तान इस वजह से कर रहा है कि उसे सारी दुनिया का एतमाद हासिल है, खलीजी रियासतों का, चीन का, रूस का, यूरोपियन यूनियन का, दूसरे मगरबी ममालिक का, अमेरिका का और ईरान का। तो इस वजह से वो कोशिश जारी रखे हुए है। और हर यहाँ आपने ये देखा होगा कि दुनिया भर के जो टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं या जो उनकी न्यूज़ एजेंसीज, उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, वो वापस नहीं गए, क्योंकि उनको भी ये उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात बहाल होंगे, मुज़ाकरात का ये अमल दोबारा से बहाल होगा और
چونکہ نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، اگرچہ ان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی کم ہوگی اور مذاکرات کی میز کے اوپر منتقل ہوں گے۔ یہ بھی بتائے گا کہ آپ خود بھی سفارتکار رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان جو سفارتی ایفرٹس کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یہ جو ہماری ثالثی کی کوششیں ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گی اور ہم امریکہ اور ایران کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے؟ اور اس میں خاص طور پر فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دو چیزیں، آپ نے دو سوال پوچھے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ثالثی ہو رہی ہے یہ یونیک ہے۔ اس کی مثال میرا خیال ہے ڈپلومیسی کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک ملک کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور خطے کے ایک بڑے ملک کے درمیان، جن کے 47 سال سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں تھے اور دشمنی تھی دونوں میں اور ابھی بھی برقرار ہے، ان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے۔ تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی ثالثی ہے، پہلی سفارتکاری ہے، اس لیے پاکستان کے لیے چیلنجز بھی بہت تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے پہلے جو ہے علاقائی سطح پر اتفاق پیدا کیا، پھر جو ہے ساری دنیا سے حمایت حاصل کی، اور اب جو ہے وہ مطلب اسے اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے بعد اس کی اسرائیل کی طاقت بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ ایران اپنی تمام تباہی و بربادی کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی مشکل مراحل ہیں، لہٰذا ہمیں پر امید ہونا چاہیے پاکستان کی قیادت کے اوپر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں پیش رہے ہیں، تہران گئے ہیں، یہاں خطے کے ممالک میں گئے ہیں، امریکہ کے صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے کردار کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، تو پہلی بات تو میں بتاؤں گا کہ گزشتہ برس جو جون میں صدر ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ امریکہ کے صدور جو ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی انہوں نے کسی دوسرے ملک کی فوج کے سربراہ کے اوپر اس طریقے سے انحصار نہیں کیا، اور پھر جو ہے انحصار کرنا یہ سر پس پردہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو بھی پبلک بیانات دیے ہیں ان میں ان کی تعریف و توصیف کی ہے فیلڈ مارشل آصم صاحب کی، اور ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہا ہے۔ اس میں یہ اگر یہ گزشتہ برس ان کے آپس میں براہ راست مراسم پیدا نہ ہوتے تو شاید پاکستان اس وقت یہ رول نہ ادا کر سکتا۔ درمیان میں بہت سے اور اہم فیصلے کیے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اس کے بعد بورڈ آف پیس میں شامل ہوا، اور گزشتہ برس جب ایران، امریکہ اور اسرائیل حالت جنگ میں تھے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریکویسٹ پہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ کے اوپر جنرل آصم منیر نے اور اس کے بعد ہمارے جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان پس پردہ سیاسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا، اور جس کا اقرار اور جس کی تعریف سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پبلکلی کی تھی جب ان کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جو بائیلیٹرل ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک طرف جو ہے یعنی مطلب ساری قوم جو ہے فخر محسوس کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ذمہ داری بھی بہت بڑھ گئی ہے اور مسائل ہر روز الجھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فرمائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ان کی جو عملی حکمت عملی ہے بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹس میں، لیکن دوسری طرف ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے، کشتیوں کو روکا جاتا ہے، تو بڑا ایک تضاد نظر آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہے اور اس کے علاوہ اپروچ ان کی ڈیفرنٹ ہے، یا پریکٹیکلی وہ دوسری پالیسیز کے اوپر چل رہے ہیں، اس سے کس حد تک مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ممالک حالت جنگ میں ہوتے ہیں وہ اس قسم کے حربے ضرور استعمال کرتے ہیں، یعنی مطلب 2 pronged اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے فوجی دباؤ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ یہی کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کی جو ٹویٹس ہیں ان میں تضاد اور اختلاف اس کو بالائے طاق رکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی ایسنس کیا ہے، تو ایسنس یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی شرائط کے مطابق وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہو جائیں۔
ایران کے لیے مشکل ہے، اور ایران بھی بیک وقت جو ہے ایک طرف فوجی دباؤ ڈال رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس نے سفارتی میدان میں بھی دروازے کھلے رکھے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے، اور پھر جو ہے وہ یہ جو محاصرہ ہوا ہے، امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا ہے، اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے مذاکرات میں بہت بڑی رکاوٹ ہوئی ہے۔ اس بدلے میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرموز کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی یا وہاں ٹول بوتھ لگایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے پاکستان شبانہ روز کوشش کر رہا ہے، اور خدا کرے کہ ہم کامیاب، کیونکہ ہم کامیاب ہوں گے تو بین الاقوامی برادری کامیاب ہوگی، ایران کامیاب ہوگا، امریکہ کامیاب ہوگا، اور خلیجی ریاستیں کامیاب ہوں گی۔ آخر میں یہ بھی فرمائیے گا کہ سر کہ پلوامہ اور پہلگام جیسے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر کوشش کی جاتی رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھارت کرتا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ری ایکشن کیوں نہیں عالمی کمیونٹی کی طرف سے دیا گیا ماضی میں بھی؟ ماضی میں دوگلا نظام تھا، ڈپلیسٹس سسٹم تھا، مطلب یہ کہ جو معاشی مفادات کی خاطر لوگ اصولوں کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لیتے تھے، کوئی سٹینڈ نہیں لیتے تھے۔ جو ہندوستان کی بڑی معیشت ہے، یعنی دنیا کی بڑی معیشتوں میں وہ شامل ہو گیا ہے، اگرچہ اگر اس کی آبادی دیکھیں، چین کا مقابلہ کریں تو وہ بہت پیچھے ہے، لیکن 1.4 بلین ان کی آبادی ہے، ان کی بڑی مڈل کلاس ہے، اور وہاں جو ہے باہر سے سرمایہ کاری اور کشش نظر آتی ہے، مطلب جو سرمایہ کاروں کو بھی، تو اس وجہ سے اس کے لیے اصول قربان کر دیے گئے۔ جو پہلگام کے اوپر اس قسم کی جواب دہی نہیں ہوئی جس طریقے کی ہونی چاہیے تھی، لیکن پاکستان نے جس سبق آموز انداز میں ہندوستان کو شکست دی، اس کی وجہ سے پورے کا پورا پانسا پلٹ گیا، اور پاکستان کو نہ صرف میدان جنگ میں فتح نصیب ہوئی بلکہ اس کی جو سفارتی دروازے بہت سے کھل گئے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے، چائنا میں اعتماد بڑھ گیا، چائنا نے اس جنگ کے دوران پاکستان کی فتح کا جشن منایا۔ میں ان کے شہریوں کی بات کر رہا ہوں، یا ان کی وہ آرگنائزیشنز جن کا پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی میں گزشتہ برس بھی میں نے کہا تھا، اس سال بھی میں دہراؤں گا کہ آپ کو ابلاغ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں بھی آپ کو فتح نصیب ہوئی تھی، کیونکہ ہندوستانی جتنے بھی چینلز تھے، ٹیلی ویژن چینلز تھے، یا ان کے جو اخبارات تھے، وہ بہت مبالغے سے کام لیتے تھے، اتنا مبالغہ کہ ساری دنیا نے جو ہے ان کی رپورٹنگ کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے ہندوستان کی ان کے ذرائع ابلاغ کی تضحیک بھی ہوئی، ان کا تمسخر بھی اڑایا گیا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر اور سابق سفیر بھی، بڑی حد تک پاکستان کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اگلے آنے والے چند گھنٹوں کے حوالے سے امید کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی یقیناً امید کی کرن ضرور سامنے آئے گی، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے بارے میں، جہاں پاکستان بھرپور ایفرٹس کر رہا ہے، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری کی بڑی طاقتیں بھی یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ اسی امید کے ساتھ پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔